अस्सलाम वालेकुम अहबाब ग्रामी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जिए नजम और अंदाज़े नजम के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, मौजूदा मंजरनामे के ऊपर अपना नाम पैदा कर चुके हैं, मुशायरों की जान हैं और अपने मुख्तलिफ़ असलूब की वजह से ख़ासे जाने पहचाने जाते हैं। और इन्हीं से ही बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। एक मतला आपकी खिदमत में इनका अर्ज़ करता हूँ कि दुनिया को शानदार का मतलब नहीं पता, मतलब हमारे यार का मतलब नहीं पता। मेरी मुराद जनाब मुज़्ज़म ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुज़्ज़म आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ये मोहम्मद आसिफ का क्या रोला है? मोहम्मद आसिफ का रोला यूं है कि ये किस्सा है 1990 का। सही। 1990 में बलोच घराने में एक बेबी पैदा हुआ जो बेबी बॉय था, ठीक है। और उन्हीं दिनों में बहुत चर्चा चल रहा था। जरदारी साहब और बेनज़ीर साहिबा के शादी की बातें चल रही थीं। सही। तो क्योंकि हमारे कस्बा जो था सब पीपी का कस्बा था, तो मेरे वालिदैन भी पीपी के सपोर्टर थे, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो आसिफ नाम है ये सूटेबल है इस बॉय के लिए जो भी पैदा हुआ है। सही। तो वो बॉय आपके सामने बैठा है, मेरा मोहम्मद आसिफ नाम है। हम्म। और बीच में आईडी का नाम मैंने चेंज कर दिया था। हम्म। मुझे लगा था कि ब्लू टिक से मेरी इज्जत और तौकीर बढ़ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो कैसा तजुर्बा बना कि जनाब पैसे देकर इज़्ज़त बढ़ाने वाला? जो मॉडर्न दुनिया है उसमें सारी चीज़ें जो हैं इसी से मुंसलिक हैं, पैसे से। मॉडर्न आदमी की अखलाकियात भी मुआशियात पर मबनी होती है। बिल्कुल ठीक है। यानी उसकी अखलाकियात, आप एक अमीर आदमी से मिलें वो उसकी अखलाकियात डिफरेंट होगी गरीब आदमी की निस्बत। तो जदीद दुनिया में सारी चीज़ें यूटिलिटेरियन हैं, यूटिलिटी हैं या कमोडिटी हैं। सही तो है। आप उन सारी चीज़ों से यानी बाहर नहीं निकल सकते। तो शायर भी क्योंकि एक जदीद आदमी तो होता है ना, चाहे उसका मनसब मुख्तलिफ है, तो वो उस कशमकश का हिस्सा है, तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ। अच्छा, ये सवाल आपके सामने रखने का एक ख़ास मकसद यही भी था कि एआई टेक्नोलॉजी से आप वाबस्ता हैं, जितने सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी पीछे सेटिंग्स हैं और जो चीज़ें हैं उनको आप बड़ी अच्छी ग्रिप है उसके ऊपर, आपकी अच्छी जानकारी कह लें। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को भी बड़ा एतराज़ किया जाता है कि जनाब ये पे करके ब्लू टिक क्यों लिया गया? हालाँकि ब्लू टिक के फ़वाइद अपनी जगह पे मौजूद हैं, वेरीफ़ाइड अकाउंट है, आपका पता चलता है कि भई ये हैक नहीं हो सकता। तो दूसरे नंबर पे ये है कि ये पता होता है कि ये अकाउंट इसी बंदे से बिलॉन्ग करता है। तो हम इसको आप कैसे देखते हैं कि जो ये ब्लू टिक कैसे पे करके लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसमें सबसे पहली बात नजम भाई ये है कि ब्लू टिक से आप सिक्योर हो जाते हैं। हुँ। प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें वो पहली पहली ऑफर ये देते हैं कि हमने आपको वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। अब आपकी आईडी पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल ठीक है। एक आम आदमी भी जो है वो मतलब उसमें भी इनसिक्योरिटी पाई जाती है। तो एक आदमी जो मकबूल होगा उसमें ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी। तो डेफ़िनेटली। उसने अगर ख़रीद लिया है तो मेरे ख्याल में इस पे वावेला नहीं बनता, बल्कि ये सोचना चाहिए कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है और अपनी प्राइवेसी। जैसे कि अज़हर भाई ने बात की थी कि वो कह रहे थे कि जो शायर की निजी ज़िंदगी है यानी उसको डिस्कस ना किया जाए, या बिल्कुल उसका ठीक है। मंज़र आम पर आ जाना जो है एक हुँ। अच्छी बात नहीं है। हुँ। मुझे एक बात ऑस्कर वाइल्ड की याद आ रही है। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बड़ी अच्छी बात कही है शायर के बारे में। उनके शायर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बारे में फैलाई हुई अफवाह बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अफवाह जो है उसका यानी करैक्टर और उसका जो एक अपीयरेंस होती है सोसाइटी में उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सही। तो मुल्ज़म हम आगाज़ करते हैं कुछ सवालात का। आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं। पहले मैं चाहूँगा कि उसकी आप खुद ही थोड़ी-सी हमें तशरीह करके बता दें या जो भी है। मुतनाज़े जो मौज़ू हैं, वो आपकी शायरी में बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। आप बड़ा ज़ालिमाना अंदाज़ में उसको कह देते हैं।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اس طرح کی سیدھی سیدھی باتیں کرنا جو ایک بندہ عام سمجھتا ہے کہ یار یہ شاید کچھ پرائیویٹ چیزیں ہیں جن کو ڈکے چھپ کے الفاظ میں بھی کہا جا سکتا تھا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ شاعری میں اتنا زیادہ کھلے طریقے سے حملہ کر دیا جائے؟ دیکھیے آرٹ جو ہے نا وہ ایک اس کے بارے میں آرٹ کے بارے میں فریڈرک نیٹشے کہتا ہے کہ آرٹ از اے پراپر ٹاسک آف لائف. ٹھیک ہے. فن جو ہے وہ اصل یعنی ذریعہ اظہار کا جو اصل ہے وہ اسی یعنی صورت میں نظر آتا ہے. میرے یہاں جو چیزیں نمودار ہوتی ہیں میرے اسلوب میں اور جو ایک بہادری ہے اور بے باکی ہے وہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کے یہاں یہ روش عام تھی. ٹھیک ہے. اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ولگیرٹی جو ہے وہ آرٹ کا حصہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ولگیرٹی آرٹ کا حصہ نہیں ہے تو وہ مائیکل اینجلو کے ڈیوڈ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے, یا فالن اینجل کی جو پینٹنگ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. یعنی جو دنیا کی بہترین ایک مجسمے کا ذکر کر رہا ہوں ایک پینٹنگ کا. الغرض دوسری بات یہ ہے اس میں کہ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں جمالیات کا تعارف کروایا گیا, لیکن یعنی جو اینٹی بیوٹی ہے اس کا کبھی تصور پیدا ہی نہیں کیا گیا. وہ اینٹی بیوٹی ہمیں منٹو کے افسانوں میں کہیں نظر آتی ہے, شاعری میں اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا. وجہ وہی ہے کہ غزل لکھی مارکیٹ میں پھینکی گویوں نے گا دی اور وہ جو ہے اس ٹائم وائرل ہو گئی ان دنوں میں. یعنی یہ طریقہ کار تھا تو اس میں ایک فلٹر تھا, کیونکہ گویہ خود بھی ایک فلٹر تھا, اس سے پہلے استاد بھی ایک فلٹر تھا. ظاہر ہے نا جس آدمی نے لکھی اس نے استاد سے اصلاح کروائی, استاد کے بعد پھر گویے کو دی تو اس نے مثلا غالب کی ایک مشہور غزل ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اصل میں یہ ردیف جو ہے ایسے خبر ہوتے تک, گویوں نے اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کیا کہ خبر ہونے تک ہونا چاہیے اور آج تک وہی چل رہا ہے. اب غالب چاہے جو بھی کر لیں. تو جو اینٹی بیوٹی ہے میرا ٹاسک یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کا سب سے بڑا منصب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے سچ بولے. ٹھیک ہے. ریئلٹی یعنی حقائق کو ایسے بیان کرنا کہ وہ شاعری بھی رہیں اور حقائق بھی نظر آئیں, یہ بہت ضروری ہے ایک شاعر کے لیے. اب اگر کوئی شاعر رومانٹسزم کا شکار ہے یا رومانٹک پوئٹری یا رومانٹک تھاٹس اس کے یہاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ شائستہ بیانی اور اڑے نہیں استعمال کرنی, ٹھیک ہے نا, ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے جن سے صوت پر یعنی غنایت میں کمی آتی ہے جن لفظوں سے وغیرہ وغیرہ. میں نے جب ادب میں آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ ادب میں سب سے بڑی یکسانیت جو ہے وہ نیریٹو کی ہے. ٹھیک ہے. بیانیے کی ہے, اس میں بیانیے کا فقدان ہے. تو میں نے اس میں ان چیزوں کو اپنا موضوع سخن بنایا جن کو سماج کسی بھی سطح پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن واٹ اٹ مین ٹو بی اے پوئٹ, یہ بھی تو ایک بات ہے کہ شاعر ہونے کا کیا مطلب ہے. اگر میں ایک چیز کو معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں بنا سکتا تو میں کاہے کا شاعر ہوں. تو شاعر کا اصل ٹاسک بیسیکلی نارملائزیشن ہے, ان ٹیبوز کو نارملائز کر دینا, ان باتوں کو جو ہم اکیلے میں کرنا پسند کرتے ہیں. یعنی ہمارے اساتذہ کی شاعری میں سے میں میر کا ایک شعر سناتا ہوں. باہم ہوا کرے ہیں راتوں کو نیچے اوپر, یہ نرم شانے لونڈے ہیں مخمل دو خوابہ. اس شعر کی اب میں تشریح کروں تو شاید جو ہے کسی کو وہ تشریح پسند نہ آئے. بہرحال یہ میر تقی میر کا شعر ہے جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے. ایسے ہزاروں شعر مطلب میں کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن یہ شعر میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی راہ فرار دی جائے, صرف اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو تھیسز ہے یہ شاعری کا حصہ تھا. جب انگریز نے ہم پہ حکومت قائم کر لی ہے یعنی سب کانٹیننٹ میں, تو انگریز کے یہاں وکٹورین عہد میں گندے ناولز لکھے گئے سب سے پہلے, یعنی ولگیرٹی کی پیدائش وہاں ہوئی ہے. لیکن انہوں نے ہمارے یہاں آ کر ایک طنز شروع کر دیا جن کے یہاں تو اساتذہ بھی جو ہیں وہ فحش شاعری کرتے ہیں اور لڑکے باز ہیں اور اس طرح کی یعنی چیزیں, جبکہ ان کے یہاں یہ چیز لٹریچر کا حصہ تھی اور وہ لٹریری طور پہ اس کو بیان کرتے تھے. لازمی نہیں کہ شاعر اگر کچھ بیان کر رہا ہے
تو اس میں وہ اپنا تجربہ یا اپنی آٹو بایوگرافی پیش کر رہا ہو. بعض اوقات وہ مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے. تو انگریز کی حکومت کے دوران شاعر کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں ابلاغ شعر و سخن, یعنی وہ گدھا ہے جس پر ذمہ داریوں کا بوجھ لادا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اٹھانا بھی شروع کر دیا. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کالونیل دور ہے اس میں ہمارے یہاں شاعری میں پہلی دفعہ فلسفیانہ نوعیت کی شاعری سامنے آئی. ٹھیک ہے. یعنی ایک نئی ذمہ داری شاعر نے اپنے سر پر لے لی, فلسفہ, جو کہ اس کی صریحاً کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب وہ فلسفی سے بڑا آدمی ہے میری نظر میں. میری نظر میں کیا, ارسطو خود کہتا ہے کہ یعنی حقیقت کے بارے میں اگر انسانوں کو کچھ پتہ ہے تو وہ شاعروں کے ذریعے پتہ ہے. فلسفیوں نے تو جو نتائج نکالے وہ قریب تر تھے حقیقت کے, حقیقت خال ہی تھے. تو یہ اپنے اوپر وہ ذمہ داریاں لادتا چلا گیا. ان ذمہ داریوں میں اپنا فلسفہ بھی آ گیا, تاریخ دان بھی یہ ہے, پھر اس کے ساتھ اسناد سخن ہے, کہیں تلمیح ہے, کہیں مرات و نظیر ہے, کہیں پہ کوئی ہے صنعت افلاس وغیرہ وغیرہ, یعنی مختلف طرح کی صنعتیں. اور وہ صنعتیں اصل میں ذمہ داریاں تھیں جو شاعر اپنے اوپر لے رہا تھا. یہ شاعر نے ایسا کیوں کیا؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو سوسائٹی ڈی سینٹرلائزڈ ہو جاتی ہے, جہاں پہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے, استعمار کے یہاں چلا جاتا ہے, وہاں پر بے لگام گھوڑوں والی حرکتیں ہوتی ہیں ہر طرف. یعنی ادارے بھی وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, افراد بھی وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو شاعر نے بھی وہ غلطی دہرائی. اب ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے شاعر نے صرف خوبصورتی ہی بیان کرنی ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یعنی بچوں کو ٹرین ایسے کیا جاتا ہے کہ بھئی شاعر ایک ایسا آدمی ہے جس نے آنا ہے بس زلفیں, کمر اور مجغاں اور وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا, اس نے شروع کر دینا اور اس طرح کی باتیں کرنی ہے, یا وہ کوئی حقیقی بات نہیں کر سکتا. یعنی ہم نے اپنے شعور کو ٹرین کر لیا اس بارے کہ شاعر جو بھی کہے وہ سچ نہیں ہو سکتا, باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے. جبکہ سب سے بڑا سچ دریافت کرنے کی اہلیت جو ہے وہ صرف شاعر کے پاس. یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک ہوتی ہے خیال کاری, ایک ہوتی ہے خیال گیری. خیال کاری یہ ہے کہ میں نے لفظوں سے خیال بنایا ہے. خیال گیری یہ ہے کہ میرے شعور میں, میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا ہے اور میں نے اس خیال کو اس کے اسلوب کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. شعر اپنا اسلوب بھی ساتھ لاتا ہے, اپنا نظریہ بھی ساتھ لاتا ہے, اپنے احساسات بھی ساتھ لاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے سچ کہ وہ جی صرف اچھی باتیں کرے. وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے, وہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہے, اور اس سے ہاں معاشرہ اس سے سوال کر سکتا ہے اخلاقیات کی بنیاد پر. اب جو یہ سوال آپ نے کیا ہے اس کی بیسکلی اخلاقیات ہیں. مطلب اگر آپ اس سوال کو تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کریں تو یہ سوال ایک ایسا فرد کر رہا ہے جس کو ایتھکس کے بارے میں بڑی یعنی چنتا ہے, بڑی پریشانی ہے کہ ہر معاشرے کی اخلاقیات کا کیا بنے گا, جبکہ شاعر کی سرے سے اخلاقیات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے جمالیات کو شعر میں پرونا ہے اور اس جمالیات نے آٹومیٹکلی لوگوں کو اچھا بنا دینا ہے. جمالیات کا کام ہی یہ ہے. کوئی آدمی ایسا دکھائیے جو باذوق ہو اور برا آدمی ہو, تو یہ ممکن نہیں. اچھا, موجودہ منظر نامے کی بات کریں. اچھا, یہی جو بات ہے, اسی بات کی آپ کو کئی دفعہ سزا بھی ملتی ہے. بہت سارے مشاعروں میں آپ کو اسی وجہ سے نہیں بلایا جاتا کہ یار یہ بندہ جب شعر پڑھا ہوگا تو سارے نظریں نیچے کر کے نہ داد دے رہے ہوں گے, واہ 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 واہ. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. شاعر اپنے تجربے اور شاعری میں بے شرم ہوتا ہے, اور اسے بلکہ بے شرم نہیں ہوتا, وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو شاعر کو یہ تو شاعر کا کام ہے, منصب ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے جو باتیں لوگ یعنی نظریں نہ ملا پائیں, لوگ کڑھنے لگ جائیں اندر. شاعر کا کام یہ نہیں ہے کہ شاعر انقلاب پیدا کر دے گا اس سے, یا کچھ انقلاب آنا ہوتا تو اقبال کے دور میں آ جاتا ہے, اقبال کی شاعری سے آ جاتا ہے. لیکن
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے انقلاب کہ آیا تو ہے پاکستان کی صورت میں، انقلاب آیا تو ہے. نہیں، پاکستان کی نہیں، لٹریچر کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آیا. پاکستانی سیاست میں تو روز ہی انقلاب آتے ہیں. میں جنوبی پنجاب سے ہوں، جیسے وہاں سیلاب آتا ہے یہاں انقلاب آتا ہے. تو خیر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ سچ بول رہا ہوں، کیونکہ بڑا شاعر میرے حساب سے وہ ہوتا ہے جو اپنے احساسات اور اجتماعی احساسات کو نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ وہ ان کو اس قابل بھی بنا کر دکھا دیتا ہے کہ یہ واقعی میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، اب ہم مشاعروں کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یار یہ خاص لابی ہے اور یہ خاص لابی، یہاں پہ یہی لوگ نظر آئیں گے، یہی لوگ نظر آئیں، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہو رہا ہے. ہوں اب ہندوستان میں گیا نہیں تو مجھے وہاں کی خبر نہیں ہے. یہاں لیکن آپ یو اے میں جھلک دیکھ تو رہے ہوتے ہیں نا؟ ہاں، یو اے میں مشاعرے ہوتے ہیں. میں ایک مشاعرے میں وہاں شریک ہوا ہوں. پراکسی مشاعرے ہوتے ہیں نا وہاں پہ؟ ہاں، میں اس کے تناظر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ وہاں بھی یہی ہے کہ اگر آپ ہمارے ہاں آ رہے ہیں تو کہیں اور نہیں جائیں گے، یا اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو ہمارے ہاں نہیں آئیں گے، ہمارے ہاں آئے ہیں تو ادھر نہیں جائیں گے. اسی طرز کی ایک ایسے ہونا چیز ہے. چاہیے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں پہلی گفتگو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ شاعر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. I'm not responsible for anything. میرا کام صرف بیوٹیفیکیشن کرنا ہے چیزوں کی. میرا کام اس کی سیاست نہیں ہے. مطلب ایک نیا شعبہ آ گیا نا کہ اب مجھے پولیٹکس بھی کرنی ہے شاعری کے ساتھ. تو میں نے وہ جو کہا ہے نا اپنا او باغ خر ہے کہ پتہ نہیں کیا اس کو ایسے کچھ کر کے، یا اولاغ خر کہتے ہیں، ایک ایسا گدھا کہ جو اپنے سر پہ لادے چلے جا رہا ہے بار، اس کے ساتھ روز ایک نئی چیز منسوب ہو جاتی ہے. اب یہ بھی سیاست ہے نا بہرحال، کہ اب وہ سیاستدان بھی اچھا ہو تو پھر ہی وہ مشاعروں میں نظر آئے گا، ادروائز اس کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، وہ چاہے جتنا بڑا شاعر ہو. وہ نہیں. لیکن سوشل میڈیا کے دور میں ایک اور چیز ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت حد تک شاعر کو خود مختار بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اتنی آزادی اب اس کے پاس ہے کہ وہ اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہی بلیو ٹک والی بات ہے. ہاں. اگر شاعر تھوڑا سا امیر ہو تو اچھا شاعر بھی ہو، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ امیر ہو اور اچھا شاعر بھی ہو. اگر ایسا ہو جائے تو وہ اس کو نہیں روک سکتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو اسٹرگل کر کے امیر ہو جاتے ہیں، پیسہ کما لیتے ہیں، تو ان کا بھی تو ایک جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہے نا. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بیوروکریسی میں بندہ بعد میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ شاعر ہی ہے، شاعری کے میدان میں اپنا جو ہے وہ ثابت کر چکا ہے. اس کے بعد اگر وہ بیوروکریٹ بن جاتا ہے تو یہ کوئی قدغن تو نہیں لگ جاتی نا اس کے اوپر؟ کوئی قدغن نہیں ہے. دیکھیے، اگر کوئی شاعر اپنے اوپر انویسٹ کر رہا ہے، مطلب اس کو ماڈرن ٹائم میں ہمیں دیکھنا چاہیے. میں اب لاہور آیا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ہیڈن انویسٹمنٹ بھی تو ہے نا. بالکل. اور وہ انویسٹمنٹ کیا ہے کہ بھی لوگ مجھے جانیں. لوگ جانیں گے تو اس سے ہی میرا معاشی نظام بھی جڑا ہوا ہے. بالکل. ان ساری چیزوں سے. تو کوئی اگر اپنے اوپر انویسٹ کر رہا ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے اور وہ اچھا شاعر بھی ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. وہ پروموٹ کرے خود کو. یعنی یہ تو دقیانوسی ہے کہ ہم نئے جو اظہار ہیں مغرب سے آتے ہیں، ہم ان یا نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے کنزیومر فوراً بن جاتے ہیں، اور جب اس پہ کسی کو عبور دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ان کا چمچہ ہے، یہ جی ان کے ٹولز استعمال کر رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. معیشت کی آپ نے بات کی، معیشت کی بات کریں تو ایک شاعر کی معیشت قہر ہے بیچارے کی، اسی سے اعزازیے سے جڑی ہے. تو ہم مشاعرے میں انڈسٹری نہیں بن پائے ابھی تک کہ جہاں سے ایک شاعر قابل عزت رقم کما سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعزازیے کی کیا بنیاد ہونی چاہیے؟ کہیں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ شاعر بیچارے کا استحصال بھی ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ شاعر اتنی جو ہے وہ کہہ لے کہ اس بیچارے منتظم کی صلاحیت سے بڑھ کے اس سے فرمائش کر لیتا ہے کہ وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہونا چاہیے، معیار کیا ہونا چاہیے؟ اعزازیے کا معیار بھی میرے خیال میں کمزور شاعری اور مضبوط شاعری ہونا چاہیے.
اس کی جگہ فنکاری، ایکٹنگ اور دیگر جو چیزیں شعبے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے، اور ان کی بنیادوں پر کسی کا اعزازیہ مقرر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیپیبلٹی کتنی ہے، یہ بندہ کس جگہ سے بات کر رہا ہے. یعنی شاعر کا موضوع بتاتا ہے، اس کا شعر بتاتا ہے کہ یہ کہاں تک سوچ سکتا ہے. اور کیونکہ شاعر کا کام ہی بیسکلی یعنی امکانات جو ہے ان کو موضوع بنانا ہے اور ان کو موضوع کر لانا ہے شعر میں، تو اس بنیاد پہ ہونا چاہیے. میرا تو ذاتی خیال یہی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اعزازیے میں بھی وہی چل رہا ہے جو میرا ایک شعر ہے کہ ادب کو فائدہ پہنچایا ہے میں نے خسارہ چل رہا تھا، غزل کے نام پر برقع فروشی کا ادارہ چل رہا تھا. تو غزل تو تھی بہرحال، یعنی اس پہ کوئی ہم نے بہت سارے پردے شردے ڈال رکھے تھے، میں نے ذرا اس پردے کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا ہے. وہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساو چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. ہاں مجھے میر حسن کا شعر بھول رہا ہے، وہ ہے کہ کہتا ہے 100 بار میں نے دیکھا چلمن سے لگ کے لیکن 100 بار میں نے دیکھا چلمن سے لگ کے لیکن اتنا کہا نہ اس نے کیا دیکھتا ہے آنا. واہ واہ واہ. یہ سحر البیان والے میر حسن ہیں، مثنوی سحر البیان والے. تو خیر بہرحال موضوعات ہمیشہ سے تھے اس طرح کے، اب ذرا تھوڑی سی ان میں وضاحت بھی پیدا کر دی ہے. ہم جان بوجھ کے ایسے تلازمے لگاتے ہیں جو امیڈیٹ سمجھ آ جائیں. یعنی ہم نے بھی کچھ جو جدیدیت نے ہمیں کنڈیشنز دی ہیں، گیون دیٹ کنڈیشنز، ہم نے بھی کچھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے شاعری کو سہل کیا ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. کوئی آدمی تذبذب لفظ بول رہا ہوں، تذبذب کا مطلب مجھے نیچے بتانے والے اگر 1,00,000 لوگ ہو گئے تو بڑی بات ہوگی میرے لیے، یہ مطلب میں اعلان کر رہا ہوں. تو یعنی ایک لفظ تذبذب اردو کا ایک لفظ ہے جو ہم بہت بولتے ہیں، ہمارے یہاں رائج ہے. اگر وہ بھی شعر میں استعمال کر دیا جائے تو اس کی ریچ کم ہو جاتی ہے. مطلب کون سی چیز آگے جائے گی یہ طے ہو چکا ہے، اور وہ وہی ہے کہ گیون سم سرکمسٹینسز ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کچھ لکھنا ہے. ادروائز آپ ادھر ادھر چھلانگے نہیں مار سکتے. اگر چھلانگے مارنی بھی ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہی پیراڈائم، یعنی وہی محدود الفاظ ہیں آپ کے پاس لفظوں کے ذخائر نہیں ہیں کہ میں کوئی بھی لفظ یعنی اپنے تنوع کے ساتھ اس میں استعمال کر دوں اور لوگ اس کو قبول کر لیں یا لوگ اس کو سمجھ لیں. اب تو سمجھنا بھی محال ہے نا، تفہیم کا مسئلہ چل رہا ہے. اچھا، آپ نے ایک بڑی بات کی کہ اعزازیے کا معیار شعر ہونا چاہیے. اب ہوتا یوں ہے کہ بہت سے اچھے شاعر ہمارے ادھر موجود ہیں جو شعری حوالے سے ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب وہ مشاعرے کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی پڑھت ایسی ہوتی ہے، پڑھت کی وجہ سے وہ جو ہے اس طریقے سے لوگ ان کو رسپانس نہیں کر پاتے، یا جیسے آپ نے تھوڑی سی مشکل لفاظی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھلتا نہیں ہے شعر فوراً اس کے اوپر آڈینس کے اوپر. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو شعر کہہ رہے ہیں، بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کیونکہ ہم لوگ شعر سے وابستہ ہیں. تو کیا جو ہے اعزازیہ آپ نے کہا کہ چھلانگے لگانے سے نہیں ہونا چاہیے طے، وہ شعر پہ اوپر ہونا چاہیے، تو یہ ایسے لوگ مشاعروں میں کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ ان کو شعر کی بات کریں تو شعر میں تو وہ سب سے آگے ہیں، لیکن وہ مشاعروں میں پڑھنے کی وجہ سے تو پیچھے رہ گئے ہیں. نہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں جو بہت اچھے شاعر اور مشاعرے میں نہیں آتے. یعنی لیکن اب اس میں وہی بات ہے کہ مشاعرہ ایک خاص طرح کی انٹرٹینمنٹ کی ایک سیگمنٹ آف انٹرٹینمنٹ ہے. اس میں وہ اسی کو بلاتے ہیں جس نے پرفارم کر کے دینا ہو. تو پرفارمنس آ گئی. ہاں نا، اس میں پرفارم بالکل. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں بڑی انڈسٹری نہیں ہے. سب سے بڑی انڈسٹری تو اپنا انڈیا میں ہے مشاعرہ کی نا. وہاں کے اعزازیہ سن کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. تو وہاں کا ایک اعزازیہ بندے کو یہاں پر میرے خیال میں الٹو جیسی گاڑی جو ہے آرام سے آ جائے گی اس کے پاس. تو ہمارے یہاں ابھی چیزیں جو ہیں میچور ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور وہ جو چپ کے بیٹھے ہوئے نہیں آتے مشاعروں میں، الٹیمیٹلی آنا انہیں بھی پڑے گا کیونکہ چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں. مطلب ہمیں اب وہ لوگ کہاں نظر آتے ہیں جو کتابیں پڑھتے تھے یا کتاب کھول کر بیٹھتے تھے
میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں، میری بڑی ساری لائبریری ہے. تو ایک دفعہ میری ایک رشتہ دار آئیں، تو نا انہوں نے ایسے کتابوں کی طرف دیکھ دیکھ کے میری بیوی سے کہا کہ تیرا پے ہے جڑا کتاباں بیچن کا کام کریں دے. تمہارا شوہر کتابیں بیچنے کا کام صحیح ہے. کرتا ہے. تو یعنی مطلب اس کے شعور نے اسے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ پڑھ بھی سکتا ہے. اتنی زیادہ کیسے پڑھ لی اسے؟ ہم مطلب یہ ہاں چاہے میں نے ساری نام پڑھی ہوں، لیکن یعنی اس کا شعور میں یہ بات جو ہے نہیں آ رہی اس کے شعور میں کسی طرح کہ ایک آدمی اتنی کتابیں پڑھنے کے لیے بھی لے سکتا ہے. یعنی اب ہمارے ہاں یہ حال ہے ایک عام آدمی کا. تو وہ جو شاعر نہیں آ رہے انہیں آنا چاہیے، کیونکہ چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی اب تو بلاتے کیوں نہیں؟ آنا تو چاہیے، بلائیں گے تو آئیں گے نا. میرے خیال میں بہت سارے ایسے شاعر بھی ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے اور وہ نہیں آتے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں بلایا ہی نہیں جاتا. جنہیں نہیں بلایا جاتا ان کو بلایا جانا چاہیے اور انہیں آنا بھی چاہیے، اور جو نہیں آتے انہیں بھی آنا چاہیے. وہ آئیں گے تو کوئی معیار شعر سیٹ ہوگا، کو پتہ چلے گا کہ شاعری کا معیار کیا ہے، یا ایک اچھا شعر کیسا ہوتا ہے. ایک اچھے شاعر کے ہاں غزل کے 7 شعر یا 11 شعر جو ہیں وہ ایک سے ہوتے ہیں یا ایک سے نہیں ہوتے. اچھا، یہ سوال میں اب جو اگلا کرنے لگا ہوں، یہ بڑے دوستوں سے بھی پوچھ سکا، لیکن کیونکہ خاص طور پر آپ کا ڈیجیٹل میڈیا سے بہت تعلق ہے تو میں یہ خاص طور پر آپ کے سامنے اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو جو پرانے شعراء ہیں انہوں نے اس کو حرام قرار دے کے تو اس کے اوپر اپنی موجودگی یقینی نہ بنا کر جو ہے وہ انصاف نہیں کیا؟ میرے خیال میں انہوں نے ایسا کر کے اپنے آپ کو مٹایا ہے، اور یہی سبب ہے کہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں. ایک آدمی جو ایکٹیو ہوتا ہے، میں اس نے 10 غزلیں بھی لکھی ہوں 20 بھی لکھی ہوں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ریختہ والے جو ہیں اس کی وہ 10-20 غزلیں بھی جو ہیں اس کو اپنی ویب سائٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں. یہ ایسی اردو کی جتنی ویب سائٹس ہیں، لیکن اس کی کتاب اب کوئی بہت عبد الرحمن بجنوری ہوگا تو بھائی اس کی کتاب کو دریافت کرے گا. اب یعنی ایسے شاعر بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، وہ باضد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عبد الرحمن بجنوری پیدا ہوگا اور ان کی گلوریفیکیشنز کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑ دے گا، اور اس کے بعد 150 سال اگلا جو ہے ہمارا ہی ہے. میں یہ بات میں غالب کے تناظر میں کر رہا ہوں. آج کل تو زیادہ تر لوگ اپنے لیے فائٹ کر رہے ہیں نا. ہاں بیسکلی یہی چیز ہے. جیسے جنگل میں انسان سروائیو کرنے کے لیے اپنے لیے لڑ رہا تھا کہ بھی میں بچ جاؤں، باقی اب سوشل میڈیا بیسکلی ویسی ہی جگہ ہے. ہر کوئی اپنے ہیش ٹیگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یا دوسرا بندہ نئے ہیش ٹیگ ڈھونڈ رہا ہے جو وائرل چل رہا ہے. تو اسی طرح ہے اب، اور اس میں بھی وہی سروائیو کرے گا جو فٹ ہوگا سروائیول کے لیے، جو اڈاپٹ کرے گا اور اس میں ڈھلے گا. تو یہ جو ہمارے بزرگ شعراء ہیں یا ایسے شعراء جو منظر عام پر نہیں آتے، اگر انہوں نے اپنا ہیش ٹیگ ڈیولپ کرنے میں دیر کر دی تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں دریافت کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے نان جینوئن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے سوشل میڈیا کے؟ سوشل میڈیا تو ایک بہت بڑا وہ ہے، اس میں جینوئن اور شاعروں کی بات کر رہے ہیں آپ. شاعر ظاہر ہے جو اسپیسیفک. اچھا، جینوئن اور نان جینوئن کا مجھے نہیں پتا. ظاہر اس کے لیے جو علم چاہیے ہوتا ہے یا جو خبر چاہیے ہوتی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کمزور شاعروں کی تعداد زیادہ ہے مضبوط شاعروں کی نسبت. بالکل ٹھیک. اور وہ جو کمزور شاعر ہیں وہ زیادہ ایفیشنسی بھی دکھاتے ہیں، یعنی وہ زیادہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو منظر عام پر لانے کے لیے اور منظر نامے پہ بنے رہنے کے لیے. اچھا مظلم بھائی، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ شاعری غیر معیاری ہے، چھوٹی شاعری ہے، تو بڑی شاعری ہوتی کیا اصل میں؟ آپ کے نزدیک بڑا شعر کیا ہے؟ میرے نزدیک بڑا شعر انسان کے سب سے گہرے تجربات سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ گہرے تجربات انسان کے ان سوالوں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ایک سوال ہے کہ وجود کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں کیوں ہوں. ان سوالوں سے جو شعر پیدا ہوگا وہ بڑا شعر ہوگا. جیسے غالب کا ایک شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے.
واہ. میر تقی میر. تو بڑا شعر جو ہے وہ ایگزسٹنس سے پیدا ہوتا ہے, یعنی آپ جب اپنی ایگزسٹنس کو کوشچن کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی بات نکالتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے. اچھا شعر وہ شعر ہوتا ہے جس کے ایک سے زیادہ مطلب ہوں. بڑا شعر جو ہے وہ آپ کے وجودیات سے پیدا ہوتا ہے, یعنی جو آپ کے ایگزسٹینشل مسائل ہیں, جن کا جواب فلسفی بھی ڈھونڈ رہے ہیں, سائنسدان بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اور ان کی پیشگوئیاں انبیاء بھی کر چکے ہیں. تو اس سچویشن میں شاعر ایک جواب لاتا ہے. اچھا, ایک سبا معلقات کی بات ہوتی ہے, تو کچھ اس کی وضاحت کریں گے؟ سبا معلقات, اس کا بیسک سا ترجمہ تو یہ ہے کہ 7 شعراء کا جو کلام تھا کعبے پر, معلقات یعنی لٹکے ہوئے. تو کعبے کی دیوار پہ 7 شعراء کا کلام جو تھا وہ لکھا گیا تھا, لٹکایا گیا تھا. تو اس میں امرؤ القیس بھی تھے, اور غالباً میں بھول رہا ہوں کہ زید بن عمرو تھے کہ عمرو بن زید تھے, یا پتہ نہیں سعد بن عمرو تھے. ایسے کر کے 7 ایک شعراء ہیں جن کا کلام کعبے کی دیوار کی زینت تھا. اور اس پہ مجھے امرؤ القیس کے شعر کا ترجمہ یاد ہے. وہ یوں تھا کہ آؤ اے دوستو اس یار گزشتہ کو آج اس صحرا میں کوئی غار ڈھونڈ کر رو لیں. بس یہ اس کا ترجمہ. اس کے اندر جو گیون میننگ ہے, یا جو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ہے صحرا میں غار کہاں سے آئے گی. تو یہ وہ یعنی ایہام گوئی تھی ان کے ہاں, یہ جو ڈویلٹی آف میننگ ہے, اسی کو بڑی شاعری سمجھتے تھے اس دور میں, جس کو زمانہ جہالت کی شاعری کہتے ہیں. کہ بہت سادہ بات لیکن اندر سے وہ اس کے اندر برہنگی کا ایک سیلاب ہے, تو اس کو بڑی شاعری سمجھا جاتا تھا. یا اس طرح کی بہت ساری یعنی قصائد میں سے چیزیں ملتی ہیں. میں وہاں سے چلا تو ماؤں نے اپنے بچوں کو پستان سے یعنی اٹھا کے پھینک دیا. تو اس طرح کی یعنی ان کا سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا تھا. پھر خیر اسلام کا دور آیا, اور اس میں جو شاعری کا ادارہ ہے پہلے خود مختار تھا, اب وہ اسکالر کے نیچے آ گیا. اب اسکالر نے کچھ کنڈیشنز دی ہیں, ان کنڈیشن سے باہر میں جب بھی بات کروں گا تو میں گستاخ بھی ہوں, اور مجھ پہ فتوے جاری ہو جائیں گے, جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے, اور میرے خیال میں مغربی دنیا میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. مغربی آرٹ کے بھی 3-4 سیگمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلا سیگمنٹ وہی ہے جس میں وہ ایک کلاسیکل آرٹ ہے ان کا. کلاسیکل آرٹ میں انسان کو مضبوط انسان دکھایا جاتا تھا. مثلا آپ دیکھ لیں, کوئی بھی پینٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی اوڈیسی پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں جو ایک انسان کا تصور ہے, یا تو وہ دیوتا ہے خود, یا وہ کسی دیوتا کا بیٹا ہے, ہاف ہیومن ہاف گاڈ. انسان کو مضبوط طاقتور دکھایا گیا, یعنی اگر اس کا مجسمہ بنایا تو 6 پیکس ہوں گے, باڈی ہوگی, مسلز ہوں گے, آپ دیکھیں گے. عورت بنائی تو بے بہا خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی, کہ مطلب وہ چیزیں جو انسان میں نہیں پائی جاتی. سمجھا یہ گیا کہ آرٹ کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو خوبصورت دکھایا جائے, ٹھیک ہے, چیزوں کو خوبصورت دکھایا جائے. یہ بہت بیسک سا یعنی جو ہے مطلب تھا آرٹ کا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں تو آج بھی وہی مطلب چل رہا ہے. یعنی دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. ابسرڈ تھیٹر کی روایت اتنی بڑی مضبوط روایت ہے. ہم بول دے یار کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے دی فلاور آف ایول. یہ کتاب بین ہوئی ہے 20 سال تک, 19ویں صدی کی سب سے بڑی کتاب سمجھا جاتا ہے اس کو. پیرس میں چھپی اور بین ہو گئی. بین اس لیے ہو گئی کہ ان کا فحش مواد ہے اس میں. وہ ایک نیگرو سے محبت کرتا تھا, اور اس نیگرو کے بارے میں اس نے سارا کچھ بیان کیا گیا. دی فلاور آف ایول اس کو کہا, اور اس کو ریسزم بھی سمجھا گیا. جیسے اب ہماری سوسائٹی میں آپ کوئی بات کرتے ہیں, جیسے میں کوئی کر دیتا ہوں تو کہتے ہیں ایک ڈائلوگ بھی مشہور ہوا تھا, 2 ٹکے کی عورت. ہاں 2 ٹکے, مسوجنی جس کو کہتے ہیں نا. مطلب اس خلیل الرحمن قمر کا وہ تھا ڈائلوگ, اس 2 ٹکے کی لوگ, خاص طور پر میں خواتین کے بارے میں سب کے بارے میں بڑی دفعہ وضاحت کی کہ اس 2 ٹکے کی. جی جی بالکل. مسوجنی مطلب بیسکلی یعنی ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں نا, یہ مسوجنسٹ ہے, خواتین کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا یا ان کو. پھر اس پر اس کی تعبیریں بہت ساری ہیں,
یعنی جو ہمارے نقاد ہیں وہ کہتے ہیں جی کیونکہ عورت کمزور ہے ہمارے معاشرے میں تو لہٰذا ہمیں اس کو زیادہ یعنی سپورٹ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، سولیڈیرٹی کے ساتھ اور اس طرح کی چیزیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ کچھ پری پلان کر کے نہیں آتا. جب وہ آرٹ کو جب بھی پری پلان کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسٹیٹمنٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ اطلاعیں دے گا، کبھی جیو کا کام کر رہا ہوگا، کبھی ARY کا کام کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے پوچھا تھا مجھ سے ایک سوال کہ ابھی جدید شاعروں کے بارے میں، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر شاعر ہیں، ان زیادہ تر شاعروں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، انہیں ابھی تک اطلاع اور خبر کا پتہ نہیں ہے. وہ ابھی تک ان دو چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا تو وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں یا اطلاع دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شعر نہیں کہہ رہے ہوتے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ شعر اطلاع اور خبر سے محاورہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، فلسفہ آپ کا بڑا اہم ٹاپک ہے. خیر اس کو تو ہم نیکسٹ نشست میں مکمل جو ہے دیکھیں گے. تو آپ کے نزدیک کون سا فلسفی ہے جس کو آپ بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، یا آپ کے دل کے بڑا قریب ہے، یا جس کے نظریات جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرے دل کے کافی قریب ترین ہیں اور مجھے لگا کہ یہ بڑے کہہ لیں کہ میں ان سے قائل ہوں؟ کس فلسفی کی بات کریں گے؟ فلسفے کی تاریخ تو بہت طویل ہے. تھیلیس سے شروع ہوتی ہے اور ہر چیز نہ جانے اب کون فلسفے سے ہے. اس ٹائم دور حاضر کا سب سے بڑا فلسفی مجھے نہیں ہے اس کا ادراک. لیکن یعنی یہ روایت ابھی تک قائم ہے، اور اس روایت نے سائنس کو بھی جنم دیا ہے، جو کہ ایک ڈومینیٹنگ نالج ہے ہماری سوسائٹی کا، کیا پوری دنیا کا. تو میرے نزدیک سب سے بڑا جو فلسفی ہے، یا سب سے بڑا فلسفی اور جو میرا پسندیدہ فلسفی ہے، وہ فریڈرک نیچے ہے، جس کو نیچے بھی کہتے ہیں. تو وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ کہنا کہ تمہیں تصاق کو پسند آ گئی، تیرے تے سارے خیال رل دیں. تو وہ فریڈرک نیچے کی جو فلسفی تھی وہ کہیں نہ کہیں میں نے اپنے اندر بڑا محسوس کیا. آپ کو نہیں لگتا اس نے آ کے وہاں پہ ایسے کٹ لگایا پچھلا سارا زیرو کر دیے؟ ہاں، اس نے آ کے بتایا اس نے کہا فلسفی جو ہیں انہوں نے آج تک دیے کچھ نہیں ہے اس معاشرے کا. فلسفے کی صرف تشریحیں کرتے رہے، اور بنیادی جو یعنی مطلب اس کی سب سے پہلی کتاب آئی تھنک تھی اپنا ٹو لائٹ آف آئیڈلز، اور اس کے بعد ہیومنز آل ٹو ہیومنز، اور پھر اس کی کتاب تھی بیونڈ گڈ اینڈ ایول، تھس اسپوک زراتھوسٹرا بقول زرتشت، جس کا ترجمہ ہوا. لیکن اس کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا، مجھے جو پسند ہے، وہ ہے جینیالوجی آف مورلز. ٹھیک ہے. اس میں اس نے اخلاقیات ٹریس کر کے بتائی ہیں کہ آخر یہ جو ہم جسے اخلاقیات کہتے ہیں یہ آئی کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسا کون سا آدمی موجود تھا، کس خطے میں وہ رہتا تھا، جس سے ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. صحیح ہے. تو وہ کتاب سب کو پڑھنی چاہیے، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ غلامانہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے اور حاکمانہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اخلاقیات کوئی یونیورسل چیز نہیں ہے. کیا بات ہے. اچھا مظلم بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات چیت ہمارے ساتھ کی، اور بڑے تلخ میں کہوں گا سوالات ہیں جس کے بڑے خوبصورت جوابات دیے. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمیں آپ کو شاعری سنا دیں اپنی. اس کی باتوں میں بھی نشہ ہوگا، اس کی باتوں میں بھی نشہ ہوگا، جو تیرے بعد بولتا ہوگا. بھئی واہ. ایک دنیا ہے میرے پاس مگر ہاں، ایک دنیا سے تیرا کیا ہوگا. بھئی واہ 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 واہ. ایک دنیا ہے میرے پاس مگر ایک دنیا سے تیرا کیا ہوگا. کون محفوظ ہے زبانوں سے، کون محفوظ ہے زبانوں سے، کہیں تیرا بھی ترجمہ ہوگا. بھئی واہ 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 واہ. کیا کہنے. کون محفوظ ہے زبانوں سے، کہیں تیرا بھی ترجمہ ہوگا. میں محبت تو کر رہا ہوں دوست، اور میرے ساتھ کیا برا ہوگا. واہ 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 واہ. میں محبت تو کر رہا ہوں دوست، اور میرے ساتھ کیا برا ہوگا. اس نے وعدہ کیا ہے ملنے کا، آج کا دن بہت بڑا ہوگا. بھئی بہت اچھے بہت اچھے. اس نے وعدہ کیا ہے ملنے کا، کیا کیفیت. آج کا دن بہت بڑا ہوگا. بات کرنے پہ ڈانٹتی ہے مجھے، پیار کا کیا معاوضہ ہوگا. ہائے 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 ہائے.
بات کرنے پہ ڈانٹتی ہے مجھے، پیار کا کیا معاوضہ ہوگا، اور یہ زمانہ بہت خراب نہیں، اور اگر ہے تو ہو گیا ہوگا۔ واہ 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 واہ، یہ زمانہ بہت خراب نہیں، ہو گیا ہے تو ہو گیا ہوگا، کیا کہنا ہے؟ گزارش اس سے نہ کرتا تو رد نہیں ہوتی، گزارش اس سے نہ کرتا تو رد نہیں ہوتی، جہاں طلب نہیں ہوتی رسد نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، گزارش اس سے نہ کرتا تو رد نہیں ہوتی، جہاں طلب نہیں ہوتی رسد نہیں ہوتی، وجود ورطۂ آشوب پر سوال اٹھتا، اگر خاموشی پہ بھی شد و مد نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی، واہ 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 واہ، وجود ورطۂ آشوب پر سوال اٹھتا، اگر خاموشی پہ بھی شد و مد نہیں ہوتی، سگان شہر کی اف اف برنگ شہر آشوب، سگان شہر کی اف اف برنگ شہر آشوب، سنائی دیتی ہے لیکن سند نہیں ہوتی۔ بھائی بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے، کیا چوٹ لگائی ہے بھائی، واہ واہ۔ سگان شہر کی اف اف برنگ شہر آشوب، سنائی دیتی ہے لیکن سند نہیں ہوتی۔ جو لوگ ذوق سفر سے تہی ہوں ان کے لیے کسی بھی چیز کی کوئی بھی حد نہیں ہوتی۔ بھائی واہ 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 واہ، جو لوگ ذوق سفر سے تہی ہوں ان کے لیے کسی بھی چیز کی کوئی بھی حد نہیں ہوتی، مجیسے عالم ارواح میں ہی رہ جاتے، مجیسے عالم ارواح میں ہی رہ جاتے، اگر تمہیں طلب خال و خد نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، مجیسے عالم ارواح میں ہی رہ جاتے، اگر تمہیں طلب خال و خد نہیں ہوتی۔ بہت اچھے، سفید جھوٹ پہ لکھی ہوئی غزل مزدم، سیاہ رات میں بھی مسترد نہیں ہوتی۔ ہائے کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ایک تازہ غزل ہے بسم اللہ۔ کہ ہوس کی دیوی محبت کا کام دوسرا ہے، ہوس کی دیوی محبت کا کام دوسرا ہے، یہاں نہ آنا یہاں انتظام دوسرا ہے۔ بھائی بہت اچھے، ہوس کی یہاں دیوی نہ آنا محبت کا کام دوسرا ہے، یہاں نہ آنا یہاں انتظام دوسرا ہے، اگر تو شاعری انسانی تجربہ ہے کوئی تو پھر خدائے سخن کا بھی نام دوسرا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، اگر تو شاعری انسانی تجربہ ہے کوئی تو پھر خدائے سخن کا بھی نام دوسرا ہے۔ بھائی واہ، ہمارے دل میں ابھی کچھ نہیں خدا کے سوا، کبھی ہوا بھی تو تیرا مقام دوسرا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی واہ واہ واہ، ہمارے دل میں ابھی کچھ نہیں خدا کے سوا، کبھی ہوا بھی تو تیرا مقام دوسرا ہے۔ جب میں شعر دیکھیے گا کہ اگر چراغ نہ جلتے غلام گردش میں، اگر چراغ نہ جلتے غلام گردش میں، کنیز جان نہ پاتی غلام دوسرا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، اگر چراغ نہ جلتے غلام گردش میں، کنیز جان نہ پاتی غلام دوسرا ہے۔ وہ اور تھا جو روانہ ہوا مدینے سے، یہ قافلہ سر دربار شام دوسرا ہے۔ ہائے واہ 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 واہ، کیا کہنے، وہ اور تھا جو روانہ ہوا مدینے سے، کیا کہنے، یہ قافلہ سر دربار شام دوسرا ہے۔ وہ صلح نامہ نہ بھیجے تو اور کیا بھیجے، وہ صلح نامہ نہ بھیجے تو اور کیا بھیجے، وہ جانتا ہے ہمارا امام دوسرا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، وہ صلح نامہ نہ بھیجے تو اور کیا بھیجے، وہ جانتا ہے ہمارا امام دوسرا ہے۔ کنایہ کار اجل سے کہو خاموش رہے، کنایہ کار اجل سے کہو خاموش رہے، ہمارا لہجہ و طرز کلام دوسرا ہے۔ بھائی بہت اچھے، بہت اچھے۔ مووی کا سناؤ نا، دنیا کو شاندار کا مطلب۔ میں ایک اور غزل میں سنا کے پھر وہ سناتا ہوں۔ ہماری کشمکش ہست و بود ہے بھی کیا، ہماری کشمکش ہست و بود ہے بھی کیا، عدم کا وہم نہ ہو تو وجود ہے بھی کیا۔ بھائی بہت اچھے، ہماری کشمکش ہست و بود ہے بھی کیا، عدم کا وہم نہ ہو تو وجود ہے بھی کیا،
ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، ہائے 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 ہائے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، سوائے اس کے تیرا کھیل کود ہے بھی۔ بھائی بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، سوائے اس کے تیرا کھیل کود ہے بھی کیا، سکون اور مسلسل سکون میں رہنا، اگر روانی سے ہو تو جمود ہے بھی کیا۔ بھائی بہت اچھے بہت اچھے، سکون اور مسلسل سکون میں رہنا، اگر روانی سے ہو تو جمود ہے بھی کیا۔ یہ وہ اب شعر آ رہا ہے جو جس پر بہت زیادہ نا مطلب ہوتی ہے کہ ہم نے بات بھی کیا، مدد تو کر دوں میں حالات پیدا کرنے میں، مدد تو کر دوں میں حالات پیدا کرنے میں، تمہاری چھاتیوں میں اتنا دودھ ہے بھی کیا۔ ہائے 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 ہائے، مدد تو کر دوں میں حالات پیدا کرنے میں، تمہاری چھاتیوں میں اتنا دودھ ہے بھی کیا، وہ میرے پاس سے گزرا تھا کیا بتاؤں تمہیں، شینل فلورا بلیو جین اود ہے بھی کیا۔ بھائی بہت اچھے بہت اچھے، اور ہمارے پاس بھی سرمایہ محبت ہے، مگر محبتوں پر شرح سود ہے بھی کیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، پھر ہمارے پاس بھی سرمایہ محبت ہے، ہائے، مگر محبتوں پر شرح سود ہے بھی کیا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ سنانے والے حرم میں سناتے ہیں مجدم، سنانے والے حرم میں سناتے ہیں مجدم، وگرنہ قصہ آل سعود ہے بھی کیا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، دنیا کو شاندار کا مطلب نہیں پتا، ہائے کیا مزیدار غزل ہے، دنیا کو شاندار کا مطلب نہیں پتا، مطلب ہمارے یار کا مطلب نہیں پتا۔ بھائی واہ واہ واہ، میں نے کہا تلاش کروں گا کہاں تمہیں، ہاں اس نے کہا قطار کا مطلب نہیں پتا، بھائی واہ 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 واہ، میں نے کہا تلاش کروں گا کہاں تمہیں، اس نے کہا قطار کا مطلب نہیں پتا۔ اللہ کرے تم آنکھیں دکھاؤ کبھی اسے، جس شخص کو خمار کا مطلب نہیں پتا، بہت اچھے بہت اچھے، اللہ کرے تم آنکھیں دکھاؤ کبھی اسے، ہائے جس شخص کو خمار کا مطلب نہیں پتا۔ بے باک آدمی ہوں مگر ہوں تو آدمی، ہاں، بے باک آدمی ہوں مگر ہوں تو آدمی، شرم آ رہی ہے پیار کا مطلب نہیں پتا۔ ہائے 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 ہائے، بھائی واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ میں اب نا وہ چیزیں سناتا ہوں جو میں بہت کم سناتا ہوں۔ ہاں ہاں سناؤ۔ اس اندھیرے میں کیا غلام کرے، روشنی ہو تو آنکھ کام کرے۔ ہاں 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 ہاں، یار کیا اچھا مطلب ہے، اس اندھیرے میں کیا غلام کرے، روشنی ہو تو آنکھ کام کرے، میری چپ کے ہزار مطلب ہیں، ہائے 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 ہائے، میری چپ کے ہزار مطلب ہیں، پہلا یہ ہے کہ تو کلام کرے۔ واہ 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 واہ، بھائی بہت اچھے، میری چپ کے ہزار مطلب ہیں، پسندیدہ، پہلا یہ ہے کہ تو کلام کرے، جو حقیقت میں مل بھی سکتی ہو، میری نیندیں وہی حرام کرے۔ ہائے 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 ہائے، جو حقیقت میں مل بھی سکتی ہو، میری نیندیں وہی حرام کرے۔ اچھے اشعار لکھ کے دیتا ہوں تاکہ وہ دوسروں کے نام کرے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک سلام سناتا ہوں۔ نظام عالم نابود و بود رک جائے، نظام عالم نابود و بود رک جائے، اگر علی پہ سلام و درود رک جائے۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین تیرے لہو کی مہک فضا میں ہو، تو احترام میں خوشبو عود رک جائے۔ بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان، حسین تیرے لہو کی مہک فضا میں ہو، تو احترام میں خوشبو عود رک جائے۔ شہادت علی اصغر پڑھوں تو بچوں میں، ہمیشہ کے لیے یہ کھیل کود رک جائے۔ ہائے 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 ہائے، شہادت علی اصغر پڑھوں تو بچوں میں، ہمیشہ کے لیے یہ کھیل کود رک جائے۔ شہادت علی اصغر تو وہ شہادت ہے کہ سن کے ماؤں کی چھاتی میں دودھ رک جائے۔ ہائے 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 ہائے، وہ ذوالجناح کو مہمیز دے تو عالم میں، غبار سایہ چرخ کبود رک جائے۔ بھائی واہ 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 واہ، وہ ذوالجناح کو مہمیز دے تو عالم میں، غبار سایہ چرخ کبود رک جائے۔ شعر دیکھیے گا کہ ہزار تیگ و سپر لے کے کوئی آئے مگر،
ہزار تیگ و سپر لے کے کوئی آئے مگر مجال ہے کہ رکوع و سجود رک جائے. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. ہزار تیگ و سپر لے کے کوئی آئے مگر مجال ہے کہ رکوع و سجود رک جائے. میں کیا بتاؤں کہ نوک سنا پہ کیا دیکھا، میں کیا بتاؤں کہ نوک سنا پہ کیا دیکھا، شہود کیا ہے وہاں تو وجود رک جائے. ہائے واہ 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 واہ. اگر حسین کے ہاتھوں میں ہیں تو اگتے رہیں، اگر یزید کے ہیں تو نمود رک جائے. بھائی بہت اچھے، بہت اچھے. شکریہ. اگر حسین کے ہاتھوں میں ہیں تو اگتے رہیں، اگر یزید کے ہیں تو نمود رک جائے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور شاعری بھی ہمیں سنائی. بہت سارے کہہ لیں کہ سخت سوالات تھے لیکن آپ نے بڑے اچھے جوابات دیے. تو احباب گرامی، بات چیت آپ نے سنی، شاعری آپ نے سنی، تو ہمیں اجازت دیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مشکل و ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.